नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कौम को ये बताया कि जो पार्शल लॉकडाउन है उसे मज़ीद 14 दिन के लिए यानी कि 28 अप्रैल तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में आज से फैसला कर लिया गया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोल दिया जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत से लोगों को रोज़गार जो है मुहैया कर सकती है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबे जो हैं यानी सिंध और पंजाब जो हैं वो आज़ाद हैं कि वो लॉकडाउन के बारे में ख़ुद से फ़ैसला कर सकते हैं। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सिंध में जो अंजुमन ताजरान है, वहाँ के जो दुकानदारों की और ट्रेडर्स की एसोसिएशन हैं, उन्होंने बाकायदा ये कह दिया है कि वो कल से इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेंगे, वो दुकानें खोल देंगे और अगर उन्हें और वो खासा यानी अगर दुकानों की चाबियां जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर के हवाले कर देंगे। खासी वहाँ पर एक सूरत हाल बिल्डअप होते हमें नज़र आती है। पंजाब में उस तरह की तो सूरत हाल नहीं है, लेकिन पंजाब में ताजरों का ये कहना है कि उनको फौरी तौर पर कल ताजरों के नुमाइंदे नईम मीर साहब जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा था। आज उसने बाकायदा एक फॉर्मल मुतालबे की शक्ल इख्तियार कर ली है जब नईम मीर ने यह कहा कि 1 लाख रुपए की तो फौरी इमदाद हो छोटे ताजरों को, दुकानदारों को, और 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा जो है वो उन्हें दिया जाए। दुनिया भर की सूरत हाल पर अगर नज़र उठाएं तो सूरत हाल ये है कि यूरोप में 3 से 17 मई तक मुख्तलिफ ममालिक ने, बरतानिया, स्पेन, इटली और फ्रांस जो हैं, उन्होंने तकरीबन 3 से 17 मई तक अपने लॉकडाउन्स को आगे एक्सटेंड कर दिया है। ताहम और हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन को कम से कम 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, या 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया, माफ़ कीजिएगा। ताहम जो चीज़ थोड़ी मुख्तलिफ हमें नज़र आती है कि अमरीका और रूस दोनों अपने लॉकडाउन्स को 30 अप्रैल को ईज़ आउट करेंगे और 1 मई से अपने लॉकडाउन्स को ख़त्म करने के प्रोसेस की तरफ जाना चाहते हैं। कोशिश है कम अज़ कम उनकी। तो यूँ पाकिस्तान, अमेरिका और रूस जो हैं वो 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने लॉकडाउन को देख रहे हैं कि हम अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में उसे ईज़ आउट कर दें। अब इम्प्लीकेशन इसकी क्या है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की कहती है कि साउथ एशियन इकॉनमीज़ जो हैं वो अब 1 से 2% ही तक ग्रो कर पाएंगी। यानी इसका अंदाज़ा आप लगा लें कि हिंदुस्तान की इकॉनमी जो 4 से 5% वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ग्रो किया उसने पिछले बरस में, जो अब ख़त्म हुआ है 31 मार्च को, अब जो साल शुरू हो रहा है उसमें हिंदुस्तान की भी मईशत जो है वो 1 से 2% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान की भी यही जो है वो सूरत हाल है, और ये वो एक सूरत हाल। और साथ ही नाज़रीन, एक कल की जो चीज़ थी जब हमारे पास फिगर नहीं थे, अब शहबाज राना की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो स्टोरी है उससे हमें पता है कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सोच रही है कि अंदाज़न $14 बिलियन की लोन रीस्केड्यूलिंग, ये ईजिंग ऑफ जो है वो इंटरनेशनल मालियाती इदारों से मांगी जाए। टोटल पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है बताया जाता है कि वो $28 बिलियन है इन इदारों के पास, जिसमें से 14 बिलियन की रीस्केड्यूलिंग मांगी जा रही है। ये तो वो चंद एदाद व शुमार और अपडेट्स हैं जिसके साथ मुझे ज्वाइन कर रहा है एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल। मुझे अमेरिका से, बॉस्टन से प्रोफेसर आदिल नजम ज्वाइन करेंगे जो अब डीन है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे चीन से जून अहमद खान जो रिसर्च फेलो हैं बीजिंग में, मुझे वहाँ से ज्वाइन कर रही है, पहले भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। मुझे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात जो हैं स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे अकील करीम देदी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन AKD ग्रुप के चेयरमैन मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करें। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स। अकील करीम देदी, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ कि पाकिस्तान जो सोच रहा है कि $28 बिलियन जो हैं, जो वर्ल्ड बैंक के, IMF के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के और चीन के हैं, इसमें से $14 बिलियन की रीस्केड्यूलिंग पाकिस्तान चाहता है, आपको लगता है इसमें कामयाबी हो पाएगी? देखिए, जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में कामयाबी हो सकती है, क्योंकि जाहिर बात है कि पाकिस्तान के इतना बड़ा पाकिस्तान का स्टेट नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रीस्केड्यूलिंग देनी पड़ेगी। और IMF ने भी 25 मुल्कों को कर्जा रिशेड्यूल करने का कहा है, तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि पूरी दुनिया में ये साइकिल चलेगी। और पाकिस्तान को भी मैं समझता हूँ कि इन हालात में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर ना भी हो और इससे आधी अमाउंट भी हो जाती है तो पाकिस्तान के तो इशू बहुत बड़े इशू नहीं है, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े बड़े इशू हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें रीशेड्यूलिंग पाकिस्तान की हो जाए। दुनिया के इशूज पे आते हैं, ये मुझे बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज जो बहुत तम तराक से ये ऐलान किया कि हम कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसे खोलने की हम आज से खोल रहे हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या बाकायदा तौर पे बंद थी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि जो आपकी लेबर यूटिलाइजेशन इस वक्त जो है ना वो हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है और वो बंद पड़ी हुई थी।
اور اس کی وجہ سے آپ کی بہت ساری انڈسٹری ہے، سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، یہ ساری بند ہو گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ ساری انڈسٹری ریوائیو ہو جاتی ہے اور اوپن ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی انڈسٹری، پرائم منسٹر نے اسپیچ میں اسپیشلی کہا ہے کہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ساری انڈسٹری کھل جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ریلیٹڈ 50 سے زیادہ انڈسٹری ہے تو وہ ساری کھل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ساری کھول دیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ لاک ڈاؤن پھر نہیں کہنا چاہیے. آلموسٹ یہ آپ نے تقریباً سمجھ لو نا کہ ہر ایک کو کام کی اجازت مل گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کورونا وائرس اتنی شدت سے ابھی تک آیا نہیں ہے. ابھی ہمیں یہی کہا گیا رہا ہے کہ اگلے ہفتے یہ پک پہ چلے گا، پھر اگلے ہفتے ہوگا. تو ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ڈینجرس ہمارے پاکستان میں اس نے شکل اختیار کی ہو. لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ انڈسٹری کو چلاتے نہیں ہیں تو اس میں زیادہ سچویشن خراب ہونے کے چانسز زیادہ دکھ رہے ہیں، کیونکہ بے روزگاری ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اب آپ نے دیکھا ہوگا احساس پروگرام میں گورنمنٹ نے یہ جو شاپ کیپرز نے عقیل کریم دیدی صاحب، جو سندھ کے اندر تاجران نے، شاپ کیپرز نے، دکانداروں نے، کریانہ سٹور والوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کل سے کھول دیں گے، وہ نہیں مانتے اس لاک ڈاؤن کو جو وہاں کے چیف منسٹر نے نافذ کر رکھا ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا سندھ میں؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، دکاندار بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ جتنے پیکیج بزنس مین کو بھی دیے گئے، کنسٹرکشن کو بھی دیے گئے، ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو بھی دیے گئے، لیکن یہ اس پیکیج سے بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے گھر بیٹھ کے تنخواہ دینا. کیونکہ 1 مہینہ ضائع ہو چکا ہے اور یہ رمضان کا سیزن ہے. یہ سیزن ہے، اس مہینے میں جو ان کی انکم ہوتی ہے یہ پورے سال بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو یہ سب سوچنا پڑے گا. اگر وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان کی بات ضرور سننی چاہیے. اور اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو بلانا چاہیے، صوبائی گورنمنٹ اور وفاق دونوں کو ان سے ملنا چاہیے، ان کے مسئلے مسائل سننے چاہیے. ہم اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے تو یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں ایک اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، پاکستان میں بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو ہمیں ان سب کو بیٹھ کے ان کی باتیں سننی چاہیے، ان کی پرابلم سننی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی نہیں چاہے گا کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جانا، کوئی بھی نہیں چاہے گا. 1 مہینہ انہوں نے برداشت کر لیا. اگر گورنمنٹ کے پاس واقعی کوئی ایسے فگرز ہیں ذرا رکے میرے ساتھ، ذرا ٹھیک ہے، میں آپ کی بڑا کلیئر ہو گیا آپ کا موقف. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب جو عقیل کریم دہدی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے جب کنسٹرکشن کو کھولنے کا فیصلہ وزیر اعظم کرتے ہیں تو در حقیقت بغیر ڈیکلیریشن کے انہوں نے لاک ڈاؤنز کو ایز آؤٹ کر دیا ہے. یعنی اب پاکستان کی وفاقی حکومت سٹیپ بائی سٹیپ لاک ڈاؤن کی صورتحال سے باہر نکل رہی. دیکھیے اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت ایک کلیئر کٹ فیصلہ کر دے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا لاک ڈاؤن نہیں کرنا. اور میں سمجھتا ہوں جب وہ فیصلہ ہو جائے تو 22 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں. آج کے بعد تو اتنا کنفیوژن پھیل گیا ہے. تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو بہت ہی کنفیوز ہو گیا ہوں. آپ مارچ کی 22 تاریخ کو دیکھیے وزیر اعظم صاحب ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے لاک ڈاؤن نہ کرنے کے فوائد. لیکن ڈاکٹر صاحب حکومتوں کے پاس بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن کرنے کی اکثر گنجائش نہیں ہوتی. حکومتیں سیاسی ہوتی ہیں، ان کو تمام طبقہ فکر کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے حکومت. آپ تو بلیک اینڈ وائٹ میتھمیٹکس کی طرح کہہ رہے ہیں، سیاست میں کہاں میتھس ہوتا ہے؟ یہ ایمرجنسی ہے، سنگین حالات ہیں. ایک کلیئر کٹ میسج دینا چاہیے. سندھ حکومت کلیئر کٹ میسج دے رہی تھی. وہ جب آپ کو مساجد کے مطابق متعلق کہتے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا آتا ہے کہ 3 سے 5 اشخاص جو ہیں مسجد کے اندر آ سکتے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں ہماری جو مذہبی قیادت ہے، علماء کرام ہیں، ان سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. اب علماء کرام نے پرائم منسٹر سے مشورہ کیے بغیر آلریڈی اعلان کر دیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کنفیوژن ہے عوام پر وہ اتنی زبردست کنفیوژن ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 2 ہفتے کا ہم نے لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کر دیا ہے. پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ کھل رہی ہے. پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو پلمبرز ہیں، جو الیکٹریشینز ہیں، جو حجام ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ذرا ایک سیکنڈ رکیں، غور کریں اس چیز پہ کہ وزیر اعظم کے پاس جو ٹیریٹری ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہی ہے. صرف وزیر اعظم کے پاس اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری یا پھر خیبر پختونخوا. تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے علاوہ تو باقی سب صوبوں میں چلی جاتی ہے پاکستان کی سرزمین. تو وہاں وزیر اعظم کے پاس مسجدیں ہیں کتنی پہلے؟
وہ تو ساری پنجاب سندھ اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں. آپ مجھے ٹیکنیکل ریسٹرکشنز بتا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہماری ساری کی ساری سیاسی قیادت، ہماری مذہبی قیادت، ہماری عسکری قیادت یہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور ہمیں ایک فیصلہ سنا دیں، ایک حتمی فیصلہ سنا دیں کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پروفیسر عادل نجم صاحب، امریکی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ 1 مئی سے لاک ڈاؤنز کو ایز کرنا چاہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہ کر پائیں گے؟ کیا یہ ایک سرٹن چیز ہے یا یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی، اور لاک ڈاؤن کا استعمال، لفظ کا استعمال بھی یہاں نہیں ہوتا. میرے خیال میں لاک ڈاؤن کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہوتا ہے جب ہڑتال ہوتی ہے تو آپ پولیس کو بلا لیتے ہیں، جیسے آپ پولیس ایکشن کریں. یہ پولیس کے ایکشن کرنے والی چیز تو نہیں ہے. آپ پولیس تو کورونا وائرس کو نہیں روک سکتی، وہ آپ کو مرغا بنا سکتی ہے، بلکہ آپ کو بھی نہیں بنا سکتی، غریب آدمی کو بنا سکتی ہے مرغا، لیکن کرونا وائرس کو نہیں بنا سکتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ڈنڈا نہیں ہوتا، وہ پرسویشن آف گورنمنٹ ہوتی ہے. سچی بات یہ ہے، ہم 6 لوگوں کو لائن میں تو کھڑا نہیں کر سکتے. پورے ملک کو کہنا کہ گھر چلے جاؤ آسان نہیں ہے. اصلی چیز یہ ہے کہ کیا ہم انفرادی، لیکن پروفیسر عادل نجم آپ لیکن یہ ساری دیکھیں نا، پروفیسر عادل نجم ہمارے ساتھ وہاں سے بیجنگ سے زون احمد بھی سن رہی ہیں، جو ایک پاکستانی اوریجن جرنلسٹ اور ریسرچ فیلو ہیں، اور وہ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں غالباً ڈنڈے کے ذریعے سارا ملک انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور ساری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ ڈنڈا بڑا کامیاب رہا ان کا. یہی تو جھگڑا ہے جب ہنری چین کر سکتا ہے. میری اتھارٹی کے ساتھ لیجیٹیمیسی ہونی چاہیے، جو آپ نے پیس پڑھا ہوگا. بالکل چین کر سکتا ہے. میرے خیال میں ہمارے پاس دوسرے ماڈل بھی ہیں، ہمارے پاس سنگاپور کا ماڈل بھی ہے، کوریا کا ماڈل بھی ہے. ایک قوم میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے. سو آئی تھنک اے لاٹ آف اٹ جو ہے پرسویشن سے ہو سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ سب کچھ گھر چلے جاؤ، وہ سچی بات ہے کہ غریب آدمی کدھر جائے گا. سو پرسویشن جو ہے اس میں دوسری چیز آتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہیں. مثلا آپ کا ایک ادارہ ہے، آپ اپنے ادارے میں جو لوگ گھر پہ کام کر سکتے ہیں ان کو تو کم از کم کرنے دینا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلی چیز جو ہے وہ احتیاط ہے. میرے خیال میں ڈنڈے سے بیک فلیش ہو سکتا ہے، لیکن پرسویشن اور یہ کمیونیکیشن کا وقت ہے. ٹھیک ہے، امریکہ کرے گا کیا؟ فرسٹ مئی کو امریکہ میں کیا ہوگا؟ کیا نیو یارک کو، مینہٹن کو کھولا جائے گا؟ نہیں جی، بہت بڑا فرق ہوگا. دیکھیں میں میساچیوسٹس میں رہتا ہوں. میساچیوسٹس جو ہے آج سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا جناب کہ اب آپ تقریباً گھر پہ بیٹھو. لیکن جس یونیورسٹی میں ہوں، ہم نے 4 ہفتے پہلے اپنے میرے پورے سٹاف کو ہم نے کہا یار گھر جاؤ، ریموٹ کام کرو، کلاسیں اب گھر سے پڑھانا شروع کرو. ہوگا یہ کہ اسٹیٹ بائی اسٹیٹ، سٹی بائی سٹی. آپ امریکہ میں ابھی بھی دیکھ لیں، بیچارے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے نا صوابدید، وہ تو عمران خان سے بھی کم ہے، کیونکہ اصلی جو رول ہے وہ تو صرف اسٹیٹ بنا سکتی ہے. سو آپ کو نیو یارک میں بالکل فرق چیز نظر آتی ہے، کیونکہ نیو یارک بحیثیت خود ایک ایپی سینٹر ہے. نیو یارک جو ہے اس کی جو تعداد ہے وہ باقی پورے امریکہ سے زیادہ ہے، تو وہاں مختلف قسم کی حرکتیں ہوں گی. آپ مڈ ویسٹ میں چلے جائیں، لوگ دور دور رہتے ہیں. دیکھیں نا، سوچ سمجھ کے کرنے والی بات ہے. اگر میں جو ہوں ایک فارمر ہوں اور امریکہ میں میرا دوسرا جو نیبر ہے وہ آدھے میل دور ہے، تو پھر مجھے لاک ڈاؤن کی ضرورت اتنی نہیں ہے. یہی پاکستان کا بھی حال ہے کہ ہمیں پلیس بائی پلیس اسپیسیفکلی سوچنا ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ذرا بیجنگ چلتے ہیں. زون احمد خان صاحبہ کہ آپ نے سنا پروفیسر عادل نجم کو، وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤنز کو اتنے آسان نہیں ہوتے، کوئی پولیس کوئی اتھارٹی استعمال نہیں کی جا سکتی. لیکن اور پھر اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اٹلی میں بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ 20 ان کے ریجن سے، امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں، پاکستان میں 4 5 6 صوبے اور ریجنل ٹیریٹریز بن جاتی ہیں. تو چین میں جو انہوں نے یہ کیا، یہ کیسے انہوں نے پولیٹیکلی مینیج کر لیا؟ کیا بیجنگ سے ایک حکم جاری ہوا کہ بند کر دیں، یا چین کی بھی ڈفرینٹ پروونشل یا اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں، ریجنز ہیں، وہ سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے وہاں؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا ایکسپلین کروں. دیکھیں پاکستان، جیسا کہ پہلے ڈاکٹر عادل نجم نے بھی کہا کہ پاکستان کی ایگزامپل فرق ہے، پاکستان کا ایکسپیرینس فرق ہے، اور ہم چائنا سے سیکھ تو سکتے ہیں، اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا ماڈل اپلائی کرنا پڑے گا. چائنا میں یہ تھا کہ جس وقت انہوں نے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا، اس وقت 5% آبادی جو ووہان اور ہوبے صوبے کی تھی، وہاں پہ 97% کیسز رپورٹ ہو رہے تھے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ہاٹ اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا. اس ہاٹ اسپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد لاک ڈاؤن کو وہاں تک محدود رکھا، باقی تمام ملک میں سیلف کوارنٹین کا کہا گیا. اب میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ چائنا میں جو سیلف کوارنٹین تھا وہ پاکستان کے لاک ڈاؤن سے کہیں زیادہ اسٹرکٹ بھی تھا. تو اگر ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں تو 100% لاک ڈاؤن تو ہو نہیں سکتا، کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا، چائنا تک بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر کم از کم 60 70 80% تک آپ لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ پرسویشن واز دا کی اسٹریٹجی، لیکن ڈنڈے کے زور پہ بھی کئی جگہوں پہ لوگوں کو سیلف کوارنٹین یا لاک ڈاؤن کا کہنا پڑا. تو یہ جو اسٹریٹجی تھی اس کی سب سے پہلا جو ایڈوانٹیج مجھے سمجھ آتا ہے چائنا کا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ٹائملی 5% آبادی کو ہی لاک ڈاؤن میں رکھا اور باقی تمام جو ان کے صوبے تھے ڈفرینٹ ریسٹرکشنز کے تھرو کیسز کو کنٹرول کیا. ساتھ میں جو انفارمیشن مینجمنٹ تھی، ایک طرف پرسویشن بھی تھی، لوگوں میں پازیٹیو اسپرٹ جگائی جا رہی تھی، ساتھ میں جو انفارمیشن تھی کیسز رپورٹ کس طرح ہو رہے تھے، اپنا آپ کو پروٹیکٹ کیسے لیکن کرنا. امریکی اور برطانوی، امریکی اور یورپین اور برطانوی جو اینالسٹ ہیں ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں. ایک سوال ان کے ذہن میں ہے کہ ووہان کا لاک ڈاؤن تو چین نے کیا 21 جنوری کو جا کے، اور پہلا جو کیس رپورٹ ہوا چین کے اندر سامنے آیا، کسی ہاسپٹل پہنچا، وہ تھا 1 دسمبر کو. تو جو دسمبر اور 21 جنوری کے درمیان میں 50-51 دن آ جاتے ہیں، ان دنوں میں ظاہر وائرس پھیل رہا تھا ووہان میں. یہ کیسے ہے کہ وہ وائرس ووہان اور ہوبے سے نکل کے، جہاں بسیں، ٹرین، جہاز چل رہے ہیں، باقی سارے چین تک نہیں پھیل سکا، لیکن وہاں سے نکل کے وہ نیو یارک، یورپ، پوری دنیا میں پھیل گیا، لیکن بیجنگ، شنگھائی میں نہیں پہنچ پائے؟ نہیں ڈاکٹر پیزا، بیجنگ شنگھائی میں بھی پہنچا تھا. ڈفرینس یہ ہے کہ جب بیجنگ شنگھائی میں سینکڑوں کیسز رپورٹ ہو رہے تھے تو تب ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلی چیز کہ جس ڈسپلن کے ساتھ یہاں پہ کوارنٹین کی ریسٹرکشنز امپلیمنٹ کی، ادھر کسی اور ملک میں آپ کو وہ ڈسپلن نہیں نظر آتا، وہ ٹائملینس نہیں نظر آتی. پہلی چیز یہ، جہاں تک وہ 1 دسمبر سے لے کے 21 جنوری 23 جنوری انفیکٹ کا ٹائم ہے، پیریڈ ہے، اس میں ایک صوبے کو اپنے لاک ڈاؤن کرنا ایک بہت بڑی ڈیسیجن ہوتی ہے. اس وقت یہ جو ڈاکٹرز تھے، جو ریسرچرز تھے، جو گورنمنٹ تھی، لوکل گورنمنٹ انکلوڈیڈ، وہ اس کو آبزرو کر رہے تھے. لوکل میڈیا میں بھی خبر پھیل رہی تھی کہ سارس سے ملتا جلتا ہے شاید یہ وائرس. تو جو لاک ڈاؤن کی ڈیسیجن تھی وہ ڈیفینیٹلی ایک طرح سے سب گلوبل ریاکشن تھا کہ یہ بہت ہارش ہے. جیسا ابھی ڈاکٹر عادل نجم نے بھی کہا کہ لاک ڈاؤن ایک بڑی مطلب آپ ڈنڈے کے زور پہ کر رہے ہیں. اچھا ذرا رکیں مجھے ذرا بوسٹن جانے دیں ڈاکٹر عادل نجم کی طرف. ڈاکٹر عادل نجم، یہ جو ایک آرگومنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ بھئی چین جس طرح سے ایک اتھارٹیرین طریقے سے سعودی عرب، GCC کنٹریز یا سنگاپور کر سکتے ہیں، لبرل ڈیموکریسیز جو ہیں وہ ناکام ہو گئیں اس پینڈیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں اسپین کے حالات، دیکھیں اٹلی کے حالات، دیکھیں فرانس کے حالات، دیکھیں امریکہ کے حالات، دیکھیں سوئٹزرلینڈ کے حالات، دیکھیں برطانیہ کے حالات دیکھیں. تو لبرل ڈیموکریسی جو ہے اس کو بڑا سیٹ بیک ملا ہے ان ٹرمز آف اے پولیٹیکل ماڈل. ایک طرح سے دیکھیں نا، جہاں بھی آپ کی اتھارٹیرین ہوگی، اگر آپ نے ڈنڈا کرنا ہے تو ظاہر ہے اتھارٹیرین اچھا کرے گا، جو لبرل ہے کم کرے گا، یہ تو لاجیکل بات ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لبرل والے فیل ہو گئے. جرمنی دیکھیں، رائٹ، اگر آپ نے مثال دیکھیں، جرمنی دیکھیں، نیوزی لینڈ دیکھیں، آپ سویڈن نہ دیکھیں، ڈینمارک دیکھیں. نا ایک چیز یہ، تینوں میں جو ہے خواتین پرائم منسٹر ہیں. شاید یہ بھی فرق، لیکن اصلی فرق میرے خیال میں یہ ہے، جہاں گورنمنٹ سٹیبل ہے، جہاں بکرنگ کم ہے، وہاں پالیسی امپلیمنٹ بہتر ہوتی ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، یہاں سب بکرنگ تھی. امریکہ دیکھیں نا، برطانیہ میں بورس جانسن جیسے ہیں جو کہتے تھے نہیں میں جی گلے ملوں گا ان سے. امریکہ میں آپ نے مسخرہ بٹھایا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ بالکل ایک میرے خیال میں لبرل سے زیادہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جہاں بھی سیاست، ڈومیسٹک سیاست بکھری ہوئی ہے، وہاں ہمیں مشکل ہے. یقیناً اتھارٹیرین کی بھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اتھارٹیرین ہو جائے. لیکن رکے میرے ساتھ، یہیں سے بریک لینی ہے مجھے، یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ جہاں سیاست کا ماڈل سکیٹرڈ ہے، بکھرا ہوا ہے، انتشار کا شکار ہے، جہاں کنسنسس نہیں ہو سکا، وہاں کرونا وائرس کو پھیلنے کا زیادہ موقع ملا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں چلتا ہوں عقیل کریم دیوی صاحب کی طرف. عقیل کریم دیوی صاحب، ایک پچھلے پروگرام میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ دنیا میں جو کی اکانومی ہے، جو سب سے لیکوڈ ہے، سب سے ڈیپ اکانومی ہے، وہ امریکہ کی ہے. ایون یا امریکہ ہے یا پھر چین ہے. اور یورپ کی بھی اکانومیز جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، بہت کمزور ہیں امریکہ کے مقابلے. اب جب کہ امریکہ کی اکانومی میں صورتحال یہ ہے کہ 16 ملین لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان امپلائمنٹ بینیفٹ مانگ رہے ہیں، اکانومی کہا جا رہا ہے 20-25-30% شرنک ہو سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ باقی ساری دنیا کا کیا ہوگا، ہم سب کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، امریکہ نے تو اپنی اکنامی کو جو ڈیمیج ہو رہی تھی اس کا پیکیج وہ دے چکی ہے. جاپان دے چکا ہے، جرمنی دے چکا ہے، یہ سب افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن باقی ملک افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ڈیفینیٹ پرابلم ہو گیا. پاکستان ہے، پاکستان کی ایک بہت چھوٹی سی اکنامی ہے، اور اس میں اگر پاکستان گورنمنٹ نے اگر $8 بلین دیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پیکیج ہے، اور اس سے ہماری اکنامی کو سپورٹ مل جائے گا.
दूसरा स्टेट बैंक ने भी काफी डिसीजन लिए हैं लोगों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, रिशेड्यूलिंग के लिए, सपोर्ट के लिए। तो स्टेट बैंक भी मुसलसल 3-4 पैकेज दे चुका है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इन चीजों से संभल जाएगी। सिर्फ अब ये जो वबा चल रही है, अल्लाह करे इससे हमको जल्दी निजात मिले। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कोई बहुत बड़ी लेकिन अच्छा, आप जो पाकिस्तान के हवाले से मैं एक सेकंड, आपकी ऑप्टिमिज्म, अब ये कि आपकी थोड़ी सी आपकी एक अकील करीम दीदी साहब, आप पे एक इल्जाम ये भी है ना कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट नजर आ, मुझे इसमें लाने दें डॉक्टर फारूक सलीम साहब को। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये जो इतनी ऑप्टिमिज्म है अकील करीम दीदी साहब की, लेकिन हमारी जो हाँ हेलो, हमारी जी क्विकली, हेलो, हाँ जी मैं सुन, आवाज आ रही है आपको? मैं यही कह रहा हूँ जी, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ कि जी मैं इसी पे आना चाह रहा हूं कि एक्सपोर्ट्स अब आपकी जो $2 बिलियन महीने की थी, वो तो सारी बुनियादी तौर पे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की थी, और तो चीन वीन में तो एक्सपोर्ट है नहीं आपकी। तो जब वो खरीदेंगे ही नहीं, वो खरीद ही नहीं सकेंगे, तो फिर क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल है ऐसी सिचुएशन होगी। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है भैया पाकिस्तान की, देखें आईटी की भी है, लाइव स्टॉक्स की भी है, और चावल की भी है। उसकी डिमांड अभी खत्म नहीं हुई। आपकी टेक्सटाइल की तो टोटल $12-13 बिलियन है, बाकी दूसरी जगह पे भी है ना, उधर तो डबल डिमांड निकली हुई है। तो आप ये ना समझे कि अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अगर 1 महीना या 2 महीने नहीं होती तो मुझे लगता है $2 बिलियन का इम्पैक्ट आएगा, उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन साथ में आप अपनी इम्पोर्ट भी तो देखें ना, इम्पोर्ट पे आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप नंबर जरा फारूक सलीम जी, डॉक्टर फारूक सलीम, आपका क्या ख्याल है? देखिए डॉक्टर साहब, जो मल्टीपल इफेक्ट होगा, मल्टीपल लेवल का, अमेरिका की वो फैक्ट्स के ऊपर करनी है, हकायक के ऊपर फैसला साजी करनी है, या कोई और इसमें एलिमेंट हमने डालना है? देखिए हमारे सामने इस वक्त जो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कट सामने आ गए हैं। इंपीरियल कॉलेज का मॉडल बिल्कुल बताता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो कह रहा है कि अमेरिका में 11 लाख तक अमवात हो सकती हैं। अगर आप पार्शियल लॉकडाउन करेंगे तो उससे कम होगी। अगर आप एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग जो वो कह रहे हैं, जो समाजी दूरी जिसको हम शायद पाकिस्तान में कह रहे हैं, तो फिर 2 लाख अमवात होंगी। तो पाकिस्तान में जो हमने फैसला साजी करनी है, क्या वो हकायक की बुनियाद पे करनी है, या जैसे आपने पहले कहा कि सियासत की बुनियाद पे करनी है, और सियासी धड़े जो हैं वो कितना जोर रखते हैं उनके साथ चलना है? तो पहली चीज तो ये है। अब आप इकोनॉमी पे आ जाएं। देखिए पूरी दुनिया में इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त रिसेशन आएगा, और मैं समझता हूँ वो 3 से 4 साल तक रहेगा। और ये मेरी एस्टिमेट्स नहीं है, दुनिया भर में जो थिंक टैंक्स हैं वो ये एस्टिमेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कहा ये जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सुकड़ सकती है एनीवेयर बिटवीन 1.3% to 2.2%। आपने शायद इब्तदाई में कहा कि वो ग्रो करेगी। जो अभी वर्ल्ड बैंक की एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो श्रिंक करने के आ रहे हैं। मईशत सुकड़ जाएगी 1.3 या 2.2। अब आम आदमी के लिए उसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार, ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? जी ग्रोथ नेगेटिव, ये वर्ल्ड बैंक वाले नेगेटिव हो जाएगी, बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। आम आदमी के लिए उसका मतलब क्या है? आम आदमी के लिए मतलब यह है कि तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से गिर जाएंगे। जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट इसमें नजर आएगा वो सिर्फ ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मजीद सुकड़ जाएगा। एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली गिरेंगी, इंपोर्ट्स भी उससे ज्यादा तेजी से गिरेंगी, जिसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई मस्बत पहलू इसमें नहीं है अदर देन करंट अकाउंट डेफिसिट। बाकी सब जगह नेगेटिविटी है। और प्रोफेसर आदिल नजम नहीं सर रोकें। प्रोफेसर आदिल नजम, आप समझते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी को चैलेंज है जिसके साथ बाकी सारी दुनिया की इकोनॉमीज लगी हैं, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, सभी की लगी हैं, उसके साथ उसमें चीन जो है वो कोई कलीदी रोल प्ले कर पाएगा, जिसके पास गालिबन सबसे ज्यादा डॉलर के कैश रिजर्व्स हैं? मुझे तो समझ आ रही है शायद 30 ट्रिलियन है या 3, लेकिन ट्रिलियंस में है, लेकिन मैं फिगर नहीं मुझे समझ आ रहा। क्या आप समझ रहे हैं कि कुछ अमेरिका और चीन में एक बाहमी तावन हो पाएगा? तावन तो मुझे नहीं नजर आता। मेरी उम्मीद होगी कि दीदी साहब की ऑप्टिमिज्म सही है, लेकिन मेरी तशवीश ये है कि फारूक साहब जो कह रहे हैं हमारे जैसे मुल्कों में ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए अगर आप पैसे मांगने जाएंगे तो कोई होगा जो आपको पैसे दे सके। अमेरिका को खुद लाले पड़े में, आपने बिल्कुल 100% सही कहा कि इस वक्त अगर कोई कैश रिच इकोनॉमी है तो वो चाइना है।
اور چائنا اپنی گلوبل پاور کی گیم میں کوشش میرے خیال میں یہ کرے گا کہ اس کیش کو یوٹیلائز کرے ٹو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو پولیٹیکل پاور. تو میرے خیال میں تعاون نہیں ہوگا, ایک دوڑ ہوگی, اور اس دوڑ میں امریکہ اس وقت جو ہے وہ اس نے اپنی ٹانگیں پولیٹیکل پاور میں کیسے ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے چیز؟ کیا ہوگا پولیٹیکل پاور کے لیے, کیا ہوگا پولیٹیکل مسل کے لیے, کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت اگر آپ اخبار دیکھیں تو آپ کو خبر کیا نظر آتی ہے کہ دوسرے ممالک امریکہ کو امداد دے رہے ہیں ماسکس کی, اور دوسری آپ کو ہر ملک میں تصویر نظر آتی ہے کہ جی چین جو ہے وہ ڈاکٹر بھیج رہا ہے, چین جو ہے وہ وینٹیلیٹر بھیج رہا ہے. سو ہو از ایکٹنگ ایز اے گلوبل پاور, کس کے پاس وسائل ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ گلوبل پاور کی جو چین اور امریکہ کی گیم ہے اس میں بہت سارے دوسرے جو ہے نا وہ ٹرمپل ہوں گے, ہم بھی ہوں گے, لیکن میرے خیال میں چین امریکہ میں وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کو وینٹیلیٹر زیادہ چاہیے, تو ساؤتھ کوریا میں وہ تو مینوفیکچرنگ تیزی سے کرنے کی وجہ سے دے رہے ہیں نا. ایسا تھوڑا ہے کہ امریکہ کو امداد دے رہے ہیں, مطلب وہ تو لے رہے ہیں نا ان سے, وہ مفت تھوڑا دے رہے ہیں. لیکن یار ہاں جب امریکن دیکھتا ہے نا تو وہ آپ یہاں جب امریکن دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار ساری زندگی میں نے دیکھا کہ ہم جا کے مدد کرتے ہیں, اور اب ہمیں دیکھیں میری زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ملکوں کو فکر زیادہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس تیل کتنا ہے, یہ ہے کہ ان کے پاس ماسک کتنے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپٹکس کی جو گیم ہے اس وقت ہو از بیہیونگ لائک اے سپر پاور. اچھا ذرا رکے, میں اس میں زون احمد میرے ہاتھ میں فورن پالیسی کا ڈیکسٹر رابرٹس کا ایک پیس ہے, ڈونٹ کاؤنٹ آن چائنا ٹو لفٹ دی گلوبل اکانومی, اور اس میں ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ باقی ساری یورپ اور امریکہ میں یہ بھی ایک احساس ہے کہ یہ وائرس آیا چین سے, تو چین کسی حد تک اس کے لیے ذمہ دار ہے. کیا چین کوئی لارجر بگ بردر رول پلے کرے گا جیسے روزویلٹ کا نیو ڈیل ایرا تھا کنسٹرکشن کے لیے, ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کاروبار نکالنے کے لیے؟ میرا خیال ہے جس کا ابھی ڈاکٹر عادل نجر نے بھی ذکر کیا کہ جو ایک ملک اس وقت نظر آ رہا ہے سپر پاور کا یا کم از کم بگ بردر کا رول پلے کرتے ہوئے, وہ چائنا ہے. اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اب چائنا نے کافی حد تک اس کووڈ-19 کو ڈومیسٹکلی کنٹرول کر لیا ہے. ڈومیسٹک اوور کیپیسٹی اور ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے وہ اور ملکوں کی مدد کر پا رہے ہیں. لیکن جہاں تک چائنا کی گلوبل ایسپریشنز کنسرن ہیں, چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم باقی ملکوں کے ساتھ اکنامک لیول پہ, کلچرل لیول پہ اپنے ایکسچینج کو انہانس کریں. اس بیلٹ اینڈ روڈ کی وجہ سے بھی کافی چائنیز کمپنیز اس وقت ہیں جو باقی ملکوں میں ایکٹیولی لوگوں کی مدد کر رہی ہیں کووڈ-19 سے ریلیٹڈ. مجھے زون ایک بریک لینی ہے, ہم بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. میرے پاس 10 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں تیزی سے چلوں. عقیل کریم دیدی صاحب, آپ نے جو تھیسس دیا بہت ہی آپٹیمسٹک کہ ہمیں بہت فرق نہیں پڑے گا, ہماری ایکسپورٹس کو 2-2.5 ارب کی ڈسٹ پڑے گی, اس سے نہ تو ڈاکٹر فروخ سلیم ایگری کرتے ہیں نہ اس سے پروفیسر عادل نجم ایگری کرتے ہیں. اور میرے ہاتھ میں ایک پیس ہے فورن پالیسی کا جو پروفیسر ایڈم ٹوز نے لکھا ہے کولمبیا یونیورسٹی سے, جہاں میں بھی پڑھتا رہا ہوں پہلے علم. دی نارمل اکانومی از نیور بیک. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت, تو آپ ذرا بتائیں کہ کیوں آپ اتنے آپٹیمسٹک ہیں. اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ایکسپورٹ زیادہ ہے, امپورٹ کم ہے. ہماری ایکسپورٹ کے مقابلے میں امپورٹ 2.5 گنا زیادہ ہے. تو یہ جو ریشو ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب ہماری ایکسپورٹ کم ہوگی تو ہماری امپورٹ پہ بھی امپیکٹ آئے گا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ ہماری امپورٹ $60 بلین ہے, ہماری ایکسپورٹ $24 بلین ہے. تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ آئل پرائز گری ہے, گیس کی پرائز گری ہے, LNG کی پرائز گری ہے, تو ہمیں پازیٹیو امپیکٹ بھی بہت زیادہ ملے گا. اس کی وجہ سے ہماری الیکٹرسٹی بھی نیچے آئے گی. ہمارے یہاں ہائر انٹرسٹ ریٹ ہے, اور انٹرسٹ ریٹ ظاہری بات ہے کہ انفلیشن کے نمبر بھی نیچے آئیں گے تو انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئیں گے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسنگ بچے گی. تو اگر آپ یہ سارے نمبر بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں, ہم تو گراؤنڈ سچویشن میں بیٹھے نا, ہمیں پتا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا. ہمیں اتنا ڈز نہیں پڑے گی. ڈاکٹر فروخ سلیم, ہمیں اتنا نہیں امپیکٹ ہوگا جتنا گلوبلی کنیکٹڈ اکانومیز کو ہوگا. دیکھیے ایک ایلیمنٹ ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ, وہ ہمارے جی ڈی پی کا ایک بہت چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے. جو 80-85% ایلیمنٹ ہے ہمارے جی ڈی پی کے اندر, وہ کہلاتا ہے ہاؤس ہولڈ کنزمپشن. یعنی کہ ہمارے جو 3 کروڑ خاندان ہیں پاکستان میں, وہ جو بازار میں جاتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں, وہ دیٹ از دا موسٹ کریٹیکل پارٹ. وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ کم از کم
2 سے 2.5% جو ہے وہ کنٹریکشن آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1000 ارب روپے کا امپیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر صرف ہاؤس ہولڈ کنزمپشن کے نتیجے میں پڑے گا. ایکسپورٹ اور امپورٹ برابر کر لیں گی کیونکہ ایکسپورٹ ہماری نیچے جائے گی، امپورٹ اس سے تیزی سے نیچے جائے گی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک بہتر شکل میں سامنے آئے گا. لیکن اس کے سامنے جو خسارے ہیں، آپ نے کہا بے روزگاری بہت بڑھے گی، 1-2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. جو پیکج دے رہی ہے حکومت اس سے کیا بے روزگاری کا مداوع نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیے مجھے اس میں جو کمزوری نظر آ رہی ہے بے روزگاری کے حوالے سے وہ کچھ ایسی ہے کہ حکومت نے ایک تو ہمارے سینٹرل بینک نے اس میں وہ رول پلے نہیں کیا جو دنیا بھر میں سینٹرل بینکس رول پلے کر رہے ہیں. ہمارا اسٹیٹ بینک شاید ابھی نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ بھی اس جنگ کا حصہ ہے. دیکھیے جس طرح انٹرسٹ ریٹ گرا وہ ہم بہت کم گرایا، دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ لے گئے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم نیا ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی ہفتہ بھر پہلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اعلان کیا کہ کوئی 85 بڑی کمپنیاں ہیں جو اپنی سیمنٹ پلانٹس بند کر رہے ہیں، اپنے ٹیکسٹائل پلانٹس بند کر رہے ہیں، اور ان میں جو بے روزگاری ہو رہی ہے ان کے ساتھ مل کے حکومت کو کوئی پلان نکالنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہونے والے ہیں، ان لوگوں کو اسٹیٹ بینک نے کس طرح سپورٹ کرنا ہے. جس طرح بنگلہ دیش میں سپورٹ کر رہا ہے، بینک آف انگلینڈ برطانیہ میں سپورٹ کر رہا ہے، تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نیا سروے کیا جائے، بے روزگاروں کو ڈھونڈا جائے. یہ وہ وقت نہیں ہے، اس وقت ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کو استعمال کر کے. اور بیسیکلی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بے روزگاری اتنی بڑھے گی کہ لوگوں کو اسلحہ خرید کے، امریکہ کی طرح جو خوف تھا لوگوں کو کہ اسلحہ خرید لو کورونا وائرس کے ساتھ، آپ کوئی ایسا ہی سیناریو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ اتنی بے روزگاری ہو جائے گی تو پھر تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہو جائے گی جو آپ بات کر رہے ہیں. بہرحال میں اس پہ ذرا باہر نکلتا ہوں. پروفیسر عادل نجم صاحب، یہ جو سر 2 منٹ نہیں ہے 1 منٹ لے لیں، میرے پاس وقت، میں سب کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. جی کوئکلی. جی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اکنامی ہے ایگریکلچر بیس بہت بڑی اکنامی ہے. 50% لوگوں کا ایگریکلچر سے تعلق ہے، اور جتنی ہماری پروڈکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروڈکٹ کی آپ کو ضرورت بھی لے گی. لوکل ڈیمانڈ بھی انہی چیزوں کی ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ ہم لوگ خود ہی اگاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، تو ہماری اس جگہ سے ایکسپورٹ کوئی بہت بڑی نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بے روزگاری کی یا جی ڈی پی کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ اتنا بڑا نہیں آئے گا، کیونکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہمارے زیادہ تر لوگ ڈپینڈنٹ اس کے اوپر ہے. اگر ایگریکلچر کو آپ نکال دیں تو پاکستان میں تو ٹوٹل اگر لیبر لے لو 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ تو ہے ہی نہیں اس سے، کیونکہ ایک آدمی، اس پاکستان کا ایشو ہے کہ ایک گھر میں 6 لوگ ہیں، ایک آدمی کمانے والا ہے. تو یہ کروڑ سے لے کے 1.5 کروڑ لوگ تو ٹوٹل پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں، تو اتنی بڑی بے روزگاری. آپ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھیوریٹیکل پرسپیکٹو ہے. ذرا مجھے بیجنگ جانے دیجئے. زون احمد خان صاحبہ، آپ نے شاید کبھی سنا ہو ایک نام تھوسی ڈائٹ ٹریپ کا، جس کو امریکن اکیڈیمک تھنک ٹینکس یونیورسٹیز نے گزشتہ 10 برس میں بڑا سیریسلی لیا، جو یہ کہتا ہے کہ جب ایک اسپائرنگ پاور ہوتی ہے تو پھر اس کا سٹیٹس کو پاور سے جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اسپائرنگ پاور ہمیشہ سے کہا گیا کہ چین ہے، کہ چین اور امریکہ اور اس کے الائز کے درمیان میں ایک پھڈائی نہ ہو جائے. اب یہاں جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہاں ایسا ہے کہ وائرس جو نکلا ہے اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اکانومی کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچایا. اس کا نیٹ افیکٹ لائف اینڈ ڈیتھ نہیں ہے، اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ یورپین یونین اور امریکہ کی اکانومیز کو بڑا دھچکا لگ گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں وہاں سے بیجنگ میں، کیا وہاں یہ خطرہ ہے کہ آگے تعلقات ویسٹرن الائنس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے، ٹینشنز ہوں گی بہت؟ اب دیکھیں بیجنگ میں اس چیز کو آبزرو کیا جا رہا ہے کافی دیر سے، اسپیشلی یو ایس کی طرف جو کرٹیسزم آ رہا تھا بیجنگ کی پالیسی کا، جب کووڈ یہ ملک ایکسپیرینس کر رہا تھا تب سے لے کے اب تک ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ رہا ہے. چائنا میں یہ خاص طور پہ آبزرو کریں کہ اس وقت یورپ اور یو ایس کے درمیان بھی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہیں ڈرتھ آف ریسورسز کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یورپ کے ساتھ چائنا کے جو تعلقات ہیں کافی حد تک پازیٹیو ہیں اکانومی کے حساب سے خاص طور پہ. اور ابھی کووڈ کے دوران بھی چائنیز کمپنیز انٹرپرائزز کافی حد تک ریچ آؤٹ کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں کہ دا سچویشن از آف انٹرسٹ اینڈ کنسرن ٹو چائنا، لیکن چائنا کافی زیادہ اپنے آپ کو مطلب ایک پروووکیٹو پوزیشن میں ہرگز لانا ایکسیپٹیبل نہیں سمجھتا. اینڈ جو یو ایس کے ساتھ ایک طرح سے ریلیشن شپ بگڑ رہا تھا ٹریڈ وار کی وجہ سے، وہ مزید بگڑ چکا ہے.
تو یہ ایک فیکٹ ہے, ایک ریالٹی ہے, فیکٹ ہے, اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, یو ایس کی ریکوری ڈٹرمن, یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. پروفیسر عادل نجم, جو جذبات کا اظہار سینیٹر ٹام کاٹن کرتے ہیں وہ بہت سے اور لوگ بھی کرتے, کتنا پریویلنٹ ہے یہ سینٹیمنٹ کہ یہ کچھ کیا ہے چین نے, یہ ویرولوجی انسٹیٹیوٹ آف لیب سے یہ نکلا ہے, بایو ویپن کو تو چلے ٹھیک ہے CIA نے کہا کہ بایو ویپن نہیں ہے, لیکن جذبات کتنے سلگے ہوئے ہیں چین کے حوالے سے کہ یہ اسپائرنگ پاور تھی, جنگ نہیں ہوئی ہے, لیکن وائرس ایسا نکلا ہے کہ ہمیں ڈس گیا ہے, تباہ کر دیا ہمیں. کتنے ہیں سر ایسی فیلنگ؟ جی میرے خیال میں یہ والا بات وائڈلی بلیو نہیں ہے, لیکن چین اور امریکہ کی جو کشیدگی ہے, اب وہ کشیدگی سے بڑھ کے, وہ رائیولری سے بڑھ کے کانفلکٹ کی طرف تقریباً پہنچ چکی ہے. آپ دیکھیں امریکن صدر جو ہیں وہ اس کو چائنیز وائرس کہہ دیتے ہیں. آپ چائنا سے تصویریں دیکھیں تو وہ لکھا ہوا ہے VIRUS, ووہان وائرس. تو ایک طرح سے جو سمرنگ ایک ٹینشن تھی وہ اب فور فرنٹ پہ آ گئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے بھی پہلے کہا کہ یہ جو ایڈ کی پالیٹکس ہوگی, جو گلوبل پاور کی ہوگی, اس میں گلوز آر آف. امریکن الیکشن میں یہ اور آئے گا. اور اس وقت جو ہے اب یہ جو ایک سپر پاور کی جو ایک جنگ تھی نا ہاتھیوں کی, کیا امریکن الیکشن میں چین کا جو سٹیٹس ہے, دیکھیں نا, یہ جو امریکہ میں آگے الیکشن آ رہے ہیں نومبر میں, اور ہینری کسنگر نے جب وال اسٹریٹ جرنل میں اپنا آپڈ پیس لکھا گلوبل آرڈر کے حوالے سے کہ آگے بڑی مشکلات ہوں گی, تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو تنقید ہوئی ہے ان کے پیس کے اوپر, اس میں آدھے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہینری کسنگر مجرم ہے چونکہ یہ چائنا کو گلوبل سسٹم میں لے کر آیا تھا, WTO میں جانے کی راہ ہموار کی تھی, اس کو لے کر آئے, رول میں باؤنڈ نہیں کیا. تو یہ جو فیلنگ ہے اینٹی چائنا, یہ اب الیکشن میں کتنا رول پلے کرے گی؟ میرے خیال میں کرے گی. دیکھیں اس وقت چین کا حمایتی امریکہ میں کوئی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے جو ہیں وہ بہت زیادہ فور فرنٹ پہ ہیں, لیکن جس طرح جو آپ نے سینیٹر کی بات کی وہ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں, لیکن حمایتی چین کا کوئی نہیں ہے. اس وقت اس چیز پہ اگر ایک کامن پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ از دی کنسرن اباؤٹ چائناز رائس. اب اس کو مینج کیسے کرنا ہے؟ ہاک کہتے ہیں کہ یار لڑنا شروع کر دو, ڈوز کہتے ہیں کہ نہیں یار ان کو ٹریڈ سے پاؤ, لیکن دونوں کہتے ہیں کہ چین از اے ریئل تھریٹ ناؤ اینڈ پوسٹ کووڈ ول ہیو دی اپرچونٹی ٹو بیکم اے بگر تھریٹ. بہت شکریہ پروفیسر عادل نجم کا, ڈاکٹر فاروق سلیم کا, عقیل کریم دیدی کا, زون احمد کا, جو بیجنگ سے ہمارے ساتھ تھیں. ایک پینورامک براڈر ویو آپ کے سامنے ناظرین رکھنے کی کوشش کی ہے, بیجنگ سے, بوسٹن سے, امریکہ سے, کراچی سے, اسلام آباد سے. امید ہے کچھ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.